आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। सीरत तैयबा और हम, रियासत मदीना के दावे और हकीकत का मवाजना, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। नजीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सर बसर है कलाम रब्बी, वो मेरे आका की जिंदगी है। शऊर लाया, किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया, दिया भी कामिल निजाम उसने और खुद ही इनकलाब लाया। वो हर जमाने का रहबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। वो पैगंबर हक, वो खातमुन नबियीन, वो खत्मुल मुरसलीन, वो शम्सुद्दोहा, वो बद्रुद्दुजा, वो खैरुल वरा, वो सैयद अरब व अजम, वो शाहिद सरा। वो हुस्न कायनात, वो यासीन, वो त्वाहा, वो मुजम्मिल, वो मुदस्सिर, वो हामिद, वो महमूद, वो अहमद, वो मोहम्मद। वो सादिक, वो अमीन, वो शाहिद, वो मशहूद, वो सिरापाए रहमत और सिरापाए शफकत। फूलों में उनकी नज़ाकत और आप ही की मुस्कुराहट। वो साबिर और शाकिर, वो उम्मी लकब, वो आली नसब, वो नबी और हम उम्मती। वो कहाँ और हम कहाँ। वो नेकी के पैकर और हम सिरापाए गुनाह। उनके आला अखलाक और हम पस्ती का शिकार। वो सादिक अमीन और हम झूठ की अमली तस्वीर। वो मयाना रवि के पैकर और हम इंतहा पसंदी का शिकार। वो पूरे नाप तोल का दर्ज दें और हम डंडी मारने को कामयाबी बना लें। वो सिला रहमी का कहें और हम कतई ताल्लुक हो जाएं। वो मसावात का दर्ज दें और हम जात पात में बढ़ जाएं। वो अरब व अजम की तफरीक मिटाएं और हम नस्ल परस्ती में उलझ जाएं। आपका पैगाम वहदानियत और हम फिरकों में बटे हुए। हम झूठ, फरेब, लालच, धोखाधड़ी, हक तलफी, बेइंसाफी, जुल्म बर्बरियत और गुमराही की तारीख राहों में उलझे हुए। वो कहाँ और हम कहाँ। क्या यही आज हमारी तबाही की वजह है? क्या हमारे मसाइल का हल उसवा हसना की पैरवी है? और पाकिस्तान हकीकी मायनों में रियासत मदीना कब और कैसे बन सकता है? आज इन सब पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन पहले मेरी तरफ से आप सबको ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बहुत मुबारक हो। और प्रोग्राम में आज हमें ज्वाइन किया है मजहबी रहनुमा हैं अल्लामा ताहिर शफी साहब ने, स्पेशल असिस्टेंट टू PM ऑन रिलीजियस हार्मनी एंड मिडिल ईस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर शफी साहब। सर, आपने वजन माशाल्लाह बड़ा कम कर लिया और इतनी भारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ली। बस दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला बेहतर फरमाए। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि फ्रांस के मामले पे आप बहुत वोकल होंगे और इस इशू को सही तरीके से डील करेंगे। इस पे तो कोई कंप्रोमाइज हो ही नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेरे साथ मौजूद हैं मजहबी रहनुमा अल्लामा हसन ज़फ़र नकवी साहब और मजहबी स्कॉलर हैं बिलाल कुतुब साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। मैं पहले एक ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद फिर तफसील से बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ। मोहतरमा पारस जहांजेब साहिबा के प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया गया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साल भर देखी नहीं है हमने रौनक आज सी, साल भर देखी नहीं है हमने रौनक आज सी, हो रही है हर तरफ ये कैसी बारिश नूर की, ईद मीलादुन नबी है, ईद मीलादुन नबी। थे तवाफ़े काबा में मसरूफ अब्दुल मुत्तलिब, थे तवाफ़े काबा में मसरूफ अब्दुल मुत्तलिब, एक दम काबे की पेशानी सलामी को झुकी, ईद मीलादुन नबी है, ईद मीलादुन नबी। अल्लामा ताहिर शफी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आज हम उस हस्ती का जश्न विलादत मना रहे हैं जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम उनकी तालीमात से बहुत दूर हो रहे हैं। आप हमारे मसाइल देख लें, सियासी हों, समाजी हों, माशरती हों, फ़िरकावारियत हो, असबियत हो, लिसानियत हो, दहशत गर्दी हो,
ان کے حل میں سیرت طیبہ سے جو ہمیں مدد ملتی ہے، کیا ہم وہ لے رہے ہیں اور نہیں تو کیوں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں، پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. وہ تو اس ہرنی کے لیے بھی رحمت تھے جو اپنے بچوں کا مدعا لے کر آئی، اور اس اونٹ کے لیے بھی رحمت تھے جو اپنی بڑھاپے کا بتا رہا تھا، اور اس کھجور کے تنے کے لیے بھی رحمت تھے جو ہنہنا کے اپنی بات کر رہا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت 9/11 کے بعد جو لوگ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ رہے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. وہ ہمیں دیکھ کے نہیں ہو رہے. مجھے یہ کہنا پڑے گا اور یہ افسوس کی بات ہے، لیکن سچ کہنا چاہیے. ہمارے کردار و عمل کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں ہو رہا. جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو دیکھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سچ بولو. ہم کتنا سچ بولتے ہیں، سب کو پتہ. کہا پڑوسی کا خیال کرو. یہاں پڑوسی کی میت پڑی ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں. آپ یتیموں کے سردار ہیں. کیا ہم اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں رہنے والے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ کیا ہم ان بچیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک اس عورت، اس بچی، اس بیٹی، اس بہن، اس بیوی کو احترام دینا تھا؟ آج بھی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہم ماتم کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی تعلیم کے لیے دروازے نہیں کھولتے ہیں. اور پھر جو انصاف، جو مدینہ منورہ کی ریاست کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقاصد میں سے ایک اہم انصاف ہے، کیا ہم انصاف کر پاتے ہیں؟ نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ان رویوں میں تبدیلی کے لیے آپ کے خیال میں کس سطح کے اوپر کام ہونا چاہیے؟ اور ایک اور چیز شامل کر لیں، ابھی دیکھیں کہ اس بابرکت مہینے میں 3 دن پہلے ابھی پشاور کے ایک مدرسے میں بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. بھئی علامہ صاحب، کہاں کمی ہے؟ کیا کمی ہے؟ یہ واقعات کیوں نہیں رک پا رہے؟ کمی ہے ہمارے رویوں میں، کمی ہے ہمارے ہر محراب و منبر سے لے کر سکول کے ٹیچر تک، ماں باپ سے لے کر دوست احباب تک. ہم نام لیتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں ہم عاشق ہیں، لیکن وہ کیسا عاشق ہے جو اپنے محبوب کی کہی ہوئی بات پہ ہی عمل نہ کرے؟ صحیح. صحابہ تو ایسے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت کہ آپ کا جہاں آپ قدم رکھتے تھے وہ وہاں قدم رکھنے کی کوشش کرتے تھے. آپ جیسے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن آپ کے رستے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ آپ کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے، ایک ہی ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، آپ بھی اس پہ بات کیجئے گا سر. اور دہشت گردی کا بھی میں نے ایک واقعے کا ذکر کیا تھا، وہ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں، لیکن علامہ صاحب ہمارا یہ یقین ہے کہ اسلام دین مکمل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کامل ہیں. تو سر کیا ایسا ممکن ہے کہ دہشت گردی کا سد باب، یا جو ابھی بات علامہ صاحب کر رہے تھے، ان چیزوں کا علاج حضور کے اسوہ حسنہ میں نہ ہو؟ جس طرف توجہ ہونا چاہیے ہم سب کی، ہم جتنے بھی ہیں، کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے اسلام پھیلا تھا دنیا میں، کیا وہ کشادہ دلی، کیا وہ وسعت قلبی، کیا وہ شرح صدر ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے 150 قسم کے جو نصاب ہیں اس نے ہمیں مشکل میں ڈال دیا. جس نصاب کے جو طالب علم ہیں ان کی اسی حساب سے برین واشنگ کی جاتی ہے، ان کو ویسا ہی بنا دیا جاتا ہے، ان کو اس خول کے سوا باہر کوئی چیز ان کو نظر نہیں آتی. یہ جو بھی 3 دن جس سانحے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پہلا سانحہ نہیں ہوا، بالکل، لیکن یہ اس حساب سے بھی اندھوناک ہے کہ اس میں بڑے معصوم بچے، مدرسے کے بچے نا، جیسے وہ APS کا سانحہ ہوا تھا، اس سے ملتا جلتا سانحہ ہے جس میں بچوں کے ٹکڑے اڑ گئے نا، بچے شہید. یہ ہمارے معاشرے کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ جب یہ ایسے حادثات ہوتے ہیں کہ ہمارے دل پہ، دماغ پہ اس کا کوئی اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اچھا، جو مارنے والا ہے وہ بھی اللہ رسول کا نام لے کے آ رہا ہے، جو بیچارہ مارا جا رہا ہے وہ اللہ رسول کا نام لے کے آ رہا ہے. اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہاں پہ، اور اس سے پہلے جو سانحات ہوئے، ہمارے علماء، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے سیاسی رہنما تو خیر بات ہی چھوڑ دی، ان کی ترجیحات آج کل کچھ اور ہیں، ان کے تو مسائل ہی کچھ اور ہوئے ہیں نا، ان کو اس طرف فرصت نہیں ہے. وہ ان کو تو اس دن بھی فرصت نہیں ہوئی جب یہ کچھ ہو رہا تھا فرانس میں، کہاں اور سب کچھ ہو رہا تھا، تو اس وقت وہ اپنے دوسرے چکروں میں لگے ہوئے تھے. بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن کم از کم مذہبی رہنماؤں کو تو آنا چاہیے تھا نا آگے اس میدان میں آ کے کہ یہ کتنی بڑی توہین ہو رہی ہے کتاب کے. وہ بھی نہیں آئے نا. یہ المیہ ہے. تمام مسلمانوں کو، خاص طور پہ پاکستانی مسلمانوں کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی یہ دن دے رہا ہے کہ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، جب یہ دن آئیں گے تو ہم سارے مسلمان مل کے
جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. میں اسی میں بلال کتب صاحب کو بھی ذرا شامل کر رہی ہوں. بلال کتب صاحب, دہشت گردی کی ابھی بیچ میں بات ہوئی ہے, وہ بے شک ایک ناسور ہے, لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ جو کچھ فرانس میں ہوا ہے, یہ بھی کیا دہشت گردی ہی نہیں ہے؟ یہ ایسے واقعات جہاں ہو رہے ہیں, جو کرنے والے ہیں ان کو روکنے کے لیے, ان کو جواب دینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دنیا کو نفرتوں سے پاک کیا جا سکے؟ علامہ صاحب نے جو پہلے بات کی کہ لوگ جو آج بھی ہیں وہ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام لے کر آ رہے ہیں اور وہ قرآن پڑھ کے لا رہے ہیں, مسلمانوں کو دیکھ کے نہیں لا رہے. میرے خیال میں یہ سوال بھی ہے اور جواب بھی ہے. وہ لوگ جنہوں نے کہ اسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبول کیا اور وہ صحابہ بن گئے, ان لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا تھا, انہوں نے کردار کو دیکھ کے, مسلمان کو دیکھ کے ایمان لے کر آئے تھے, وہ شخصیت کو دیکھ کے ایمان لے کر آئے تھے, کتاب کو دیکھ کے نہیں لائے تھے. یہ بہت بڑا ایک یو ٹرن ہے جو کہ مسلمانوں نے بحثیت امہ جو ہے وہ ایک لے لیا ہے کہ کردار چلا گیا اور وہ جو کتاب تھی وہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس رہ گئی. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرانس نے یہ ایک بد اخلاقی کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے, میں تو اس پہ نحوست کا اور میں کوئی بھی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ کوئی بھی لفظ اس قابل نہیں ہے کہ وہ فرانس کے اس عمل کو جسٹیفائی کر سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان امہ کے پاس اس کا جواب صرف یہ ہے کہ سڑکوں پہ نکلا جائے؟ نکلنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے, لیکن کیا عوام نے صرف نکلنا, سرکار نے نہیں نکلنا, حکومت نے نہیں نکلنا؟ نکلنا چاہیے. کیا اس میں صرف میرا کپتان اور ٹرکی شامل ہوگا؟ نہیں, سب کو ہونا چاہیے. کیا OIC کی کمپنی جو ہے, وہ کمپنی کہہ رہا ہوں, وہ ایک گروپ اور کلب جو ہے, وہ کیا صرف یہ کہے گا کہ ہم نے مذمت کی؟ میرے خیال میں یہ اگر فرانس کا شرمناک ترین واقعہ ہے تو ہمارا رد عمل بھی شرمناک ترین ہے. اب فرق یہ پڑتا ہے کہ یہاں پہ کلرجی ہماری جو علماء کرام ہے ان کا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, عوام کا دوسرا نقطہ نظر ہوتا ہے, لیکن تیسرا نقطہ نظر جو ہے وہ حاکموں کا ہوتا ہے جو کہ الٹیمیٹلی امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے اتنے دنوں میں جب سے واقعہ ہوا ہے, کسی ایک عالم نے اگر اس کا حل بتایا ہو کیا کرنا چاہیے, کسی کی محبت پہ, کسی کی عقیدت پہ کوئی شک, کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن کرنا کیا ہے, ہم نے اس نیل کو کفن میں کیسے ڈالنا ہے جس سے کہ ان کو بھی وہی تکلیف ہو جو کہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نیوٹرل ہیں, نہیں ہم عشق رسول میں نیوٹرل نہیں ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے. دوسری بات یہ کہ یہ پروجیکشن کرنی کیسے تھی. ہم کہیں کہ جناب نصاب میں کیجئے, کمال بات ہے نصاب میں کی جائے. اگر ہولوکاسٹ کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرنا بین کیا جا سکتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اور پیغمبروں کے اوپر اس طرح کی منحوس باتیں کرنا بین کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ سو یہ نہ کہیے کہ فرانس سمجھتا نہیں ہے, یورپ فرانس سب سمجھتا ہے, لیکن ان کا ایک انہیرنٹ ہیٹریٹ اسلام کے ساتھ ہے جو کروسیڈ کی تاریخ کے اندر چھپا ہوا ہے اور وہ کبھی کبھی نکلتا ہے. میرے استاد نے بالکل صحیح کہا, ممبروں کے اپنے مسائل بڑے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے, لگے ہوئے ایک دوسرے کو ممبر و محراب اپنے اندر ہی الجھے ہوئے. کون میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرمت کے لیے اپنی جان قربان نہ کرے, اپنے علم کو تیز کرے اور سنت پر آئے جو میرے نبی کی ہے. آپ نے جو سوالات اٹھائے, ذرا میں اس کا جواب, چونکہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے لینے کی کوشش کرتی ہوں. طاہر اشرفی صاحب, انہوں نے بین کی بات کی, یہ بین لگائے گا کون؟ دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی میں حکومتی لیول پہ قرارداد آ گئی, وزیر اعظم نے خطوط لکھ دیے, بس یہ کافی ہے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے؟ سر وہاں فرانس میں 70 لاکھ مسلمان مشکل میں ہیں, مسلمانوں پر سخت قوانین کا نفاذ کیا جا رہا ہے, ان کے جو فرانسیسی سیاستدان ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف باہر نکل آئے ہیں. ہمیں مزید اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کچھ کریں گے بھی یا صرف باتیں ہوتی رہیں گی ادھر؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ الحمدللہ بلال بھائی کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں, لیکن پاکستان جو ہے جو ہم کر سکتے ہیں, پاکستان وہ واحد ملک تھا, اب ماشاءاللہ اور ممالک نے بھی یہ کیا جس نے فرانس کے سفیر کو بلا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا. عمران خان صاحب نے یہ ساری باتیں جو اس وقت بلال بھائی کر رہے ہیں یہ اپنے ایک خط میں بھیجی ہیں تمام مسلم سربراہوں کو. یہ حل ہے؟ نہیں, میری عرض سن لیجئے, وہ اس میں حل موجود ہے کہ آئیے اس پر ایک اجتماعی موقف اپنائیں. اس پر جب تک آپ اجتماعی موقف نہیں اپنائیں گے اس وقت تک اس کا حل نہیں نکلے گا. لیکن آپ اگر گن لیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے کتنے ہیں جن کی آواز آ رہی ہے, 4 یا 5, آپ اپنی آواز کی بات کریں. وزیر خارجہ, وزارت خارجہ میں کیا ہوا ابھی تک؟ کیا پوری مسلم امہ کو جمع نہیں کرنا چاہیے تھا؟ ایک پلیٹ فارم پہ لاتے, اٹھائیں آواز اس کے اوپر. دیکھیے وزیر خارجہ صاحب بھی رابطے کر رہے ہیں, ہم بھی تمام جو مسلم ممالک کی تنظیمیں ہیں ان سے کر رہے ہیں, وزیر اعظم صاحب اپنی سطح پہ کر رہے ہیں, لیکن اس کو اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. میں نہیں
نہیں کہتا یہ کافی ہے، اس میں اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہنگامی طور پہ ہونا چاہیے، اور اس کے انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ یہ پیر کے بعد آپ کو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے حوالے سے اس معاملے میں زیادہ بہتر انداز میں چیزیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. خالی میں عرض کروں خالی مظاہرے یا احتجاج اس پہ نہیں رہا جا سکتا. اور اگر بات ہے تو دیکھیں ہمارے وزیر اعظم نے تو جا کے بیچارے نے اقوام متحدہ میں بھی آواز بلند کی. OIC کا میں خود گواہ ہوں. وہ ایسا منظر تھا 27 رمضان کی رات بیت اللہ کے جوار، وزیر اعظم نے اپنی تقریر جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی سائڈ پہ رکھ دی. اس نے کہا میں نے سب کچھ دیکھا ہے، میری زندگی میں ایک خواہش تھی کہ میں آپ 57 سربراہوں کو خطاب کروں اور آپ سے گزارش کروں کہ آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا عالمی سطح پر قانون بنائیں. دیکھیے پاکستان جو کر سکتا ہے کر رہا ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے. اب میں ایک سوال پوچھ رہی ہوں، آپ مشرق وسطیٰ کے نمائندے ہیں وزیر اعظم کے. سر مشرق وسطیٰ اور خاص طور پہ اگر میں سعودی عرب کی بات کروں، آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو لیڈ کرنا چاہیے، عرب ورلڈ کو لے کے ساتھ چلنا چاہیے، مغرب کے آگے ڈٹ کے کھڑے ہونا چاہیے؟ ظاہر سعودی عرب کا بھی ایک سٹیچر ہے. آپ ایسی کوئی سفارتکاری انیشیٹ کر رہے ہیں یا کی ابھی تک آپ نے سعودی عرب یا پھر UAE کے ساتھ وغیرہ؟ سب کے ساتھ ہماری بات ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم صاحب کا جو خط ہے تمام اسلامی ممالک کے سربراہوں کو کل سے چلا گیا ہے، پرسوں سے وہ پہنچ گیا ہے. سعودی عرب نے، ایران نے، ترکی نے بہت اچھی اس کے اوپر ایک موقف اپنایا ہے. انشاءاللہ جس قابل خط کی بجائے کانفرنس کال نہیں ہو سکتی؟ کانفرنس بھی بلائی جانی چاہیے. اور کیوں نہیں بلائی گئی ابھی تک؟ پاکستان اعلان کر دے اور 57 میں سے اگر 5 ملک آئیں باقی نہ آئیں تو کیا اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ ہم سب کو قائل کر رہے ہیں کہ بھائی آؤ اس پر ایک اجتماعی موقف اپنائیں، اور ہم تو لگے ہیں اس پر. میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے، میں یہ نہیں کہ آج آپ کو یاد ہوگا جب وہ اقوام متحدہ میں تقریر کر کے آئے تھے تو میں ایئرپورٹ پہ گیا تھا. وہ سب ٹھیک ہے، حضور کی ناموس پہ بھی اگر آپ کو کسی کو قائل کرنا پڑے نا تو یہ انتہائی شرم کی بات ہے. یہ ان کے لیے جو قائل نہیں ہو رہے، ہمارے لیے نہیں. ہم نے تو اپنی محنت کرنی ہے، ہم تو پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں کہ آؤ متحد ہو کر. ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ہم پاؤں پکڑنے کو تیار ہیں، اپنی پگڑیاں پاؤں میں رکھنے کو تیار ہیں. اور الحمدللہ آپ نے دیکھا پاکستان کے اندر سے ایک مؤثر آواز چرچا پاکستان، ہمارے مسیحی بھائی ہیں، ہماری ہندو کمیونٹی، ہمارے سکھ، سب نے مل کے ایک مؤثر آواز دی ہے کہ بھئی یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن پاکستان اکیلا جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. ہم منت کر رہے ہیں کہ آؤ بھائی مل کر کریں. اور اگر آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بھی جمع نہیں ہونا تو پھر کب جمع ہونا ہے؟ علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، سر یہ جو ہم غصہ خانہ خاکوں کی بات کر رہے ہیں نا، ہمارا دل چھنی ہے اس کے اوپر، دکھ نہیں ہے، غصہ ہے اور بہت زیادہ غصہ ہے. آپ کے خیال میں عملی اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں ایک وقتی طور پہ سلسلہ یہ بند ہو جاتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد یہ دوبارہ شروع ہوتا ہے. اس کو کیسے اس کا سدباب کریں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا، دیکھیں ہم جیسے یہاں پہ بات کریں تو ہم واقعی معلوم ہو رہا ہے کہ مختلف الخیال قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہمیں کسی ایک نقطے پر ہم آواز تو ہونا پڑے گا نا. ہم آواز یعنی پوری قوم، پوری ملت. میں پورے 57 ممالک کی بات نہیں کرتا ہوں. آپ یقین جانیں کہ 22 کروڑ کا ملک بہت بڑا طاقتور آواز ہے، طاقتور ملک ہے. کم از کم یہ 22 کروڑ لوگ جو ہے وہ ہم آواز تو ہونا سارے، ہماری سیاسی جماعتیں، ہمارے مذہبی جماعتیں، یہ سب ہم آواز ہو جائیں. یعنی ایک آواز، ایک اسٹینڈ تو ایک جگہ پہ کھڑے ہو جائیں. مشکل ہماری یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے کی اتنی بڑی سازشوں کا ہم شکار ہیں. ہندوستان میں اتنے بدترین حالات کے باوجود جو ان پر بھارت میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، اس کے باوجود بیچارہ ہندوستان کا مسلمان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سڑکوں میں نکلا ہوا ہے. بنگلہ دیش کا مسلمان، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ عرب ممالک، چاہے حکومتوں کی تو میں بات نہیں کرتا، اچھا نہیں لگتا مجھے حکومتوں میں کیا بات کروں، لیکن عوام کو آپ دیکھیں کہ عرب عوام نے کس طرح اپنی سپر مارکیٹوں سے ان کا سامان اٹھا کر پھینک دیا. یعنی ملت جو مسلمان ہے دنیا بھر کے، وہ بالکل ایک جگہ ہے. اب اگر یہ کل کا دن، یہ جو آج کا دن گزرا اور یہ باقی ایام جو آ رہے ہیں ربیع الاول کے، ان دنوں میں، ان ایام میں اگر ہمارے رہنما، ہماری حکومتیں صحیح طریقے سے لوگوں کو گائیڈ لائن دے دیں نا، ایک ہم آواز ہو جائیں کہ یہ ہمارا، تو یقین جانے کہ آج بھی پاکستان قیادت کر سکتا ہے. ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، ہمیں خود یہ یقین نہیں آتا کہ ہم بڑی طاقت، ہم اتنی بڑی طاقت ہے کہ 22 کروڑ اگر ہم کھڑے ہو جائیں اپنے پیروں پر. اور تو پھر دیکھیں کس طرح سے فرانس نہیں، پورا یورپ کو جھکنا پڑے گا. ان کے مفادات جیسے ہمارے مفادات وہاں ہوتے ہیں نا، ان کے مفادات بھی ہم سے وابستہ ہیں، ہماری مارکیٹوں سے وابستہ ہیں، 1.5 ارب مسلمانوں سے وابستہ ہے. جب ان کو جھٹکا لگے گا نا، معاشی جھٹکا لگے گا، تو پھر ان کو سمجھ میں آئے گی بات کہ ہم نے کیا. ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی بھی مذہب، علامہ صاحب، کوئی بھی مذہب نفرت کا پرچار نہیں کرتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو اسلام کے لیے دل میں اتنی نفرت رکھ رہے ہیں، باز ہی نہیں آ رہے ہیں. ان کا ضرور اس مسئلے کا سدباب ہونا
چاہیے. میں اب ذرا ریاست مدینہ کے اوپر کچھ بات کرنا چاہ رہی ہوں بلال قطب صاحب, لیکن کیا خیال ہے کہ اس پہ بات کرنے سے پہلے ذرا لوگوں کی کیا رائے ہے وہ بھی دیکھ لیں, پھر بات کرتے ہیں. ذرا پلے کیجیے گا. جب ریاست مدینہ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ دجلہ کے کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی ریاست کا امیر ہوگا. کوئی مہنگائی نہیں ہے, ہم خود کرتے جو کرتے, خان صاحب خود تو نہیں بیچتے آگے چیز. ملک بالکل جو ہے نا تباہی کے کنارے پہ ہے. یہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنے کھجل ہو رہے ہیں یہ ریڑیاں تے, کوئی کاروبار نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے. ریاست مدینہ ویسے بنی تو نہیں ہے انشاءاللہ, لیکن اس سے پہلے آج تک کسی بندے نے ایسا وین بھی نہیں دیا. ریاست مدینہ ایک ہی ہے, اس کے علاوہ دوسری کوئی نہیں ہو سکتی. ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہوں تو ہمارا حکمران اچھا ہے. بل پھاڑ دو, بل ساڑ دو, یہ کیا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں کیا اس نے. بلال قطب صاحب, یہ وزیر اعظم نے ریاست مدینہ کا خواب دکھا کر اقتدار تو حاصل کر لیا, لیکن ابھی آپ نے دیکھا کہ عوام کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے, وہ استحصال اسی طرح سے جاری ہے. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اتنی بڑی سوچ عمل میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ہے سر؟ مکہ کے اندر بھی 13 سال لگے تھے, مدینہ کے اندر بھی 10 سال لگے تھے, 2 سال ہم نے دیے ہیں کپتان کو. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کپتان اس معاملے میں جھوٹ بھی بول رہا ہے, جو کہ مجھے پکا یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا, وہ عاشق رسول ہے, اس پہ میں ایمانداری سے بات کہہ رہا ہوں, لیکن اگر وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے میں پھر بھی اس کے ساتھ ہوں, کیونکہ یہ خواب سچا ہونے والا ہے, پہلی بات تو یہ. لیکن اس میں میرے خیال میں میرا اپنا کردار بھی ہے. جب ایک ریاست بنتی ہے تو یہاں پہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ آٹا سستا ہو جائے تو ریاست مدینہ بن جائے گی. ہم بھی تو کمال لوگ ہیں نا کہ آٹے دال چینی کے ساتھ ہم نے ریاست مدینہ کو منسوب کر دیا. ریاست مدینہ کو ان چیزوں سے منسوب کر کے سیاسی فائدہ تو اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن ریاستی فائدہ اور نظریاتی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. مجھے ایمانداری سے کوئی بھی بتائے اس وقت اس قوم کے پاس ممبر نے وہ کون سا نظریہ دیا ہے, یا ریاست نے کون سا اس قوم کو نظریہ دیا ہے جس نظریے کی بنیاد پہ ہم نے ریاست کو قائم کرنا ہے. ہمارے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے. ممبر پہ ہم لڑتے ہیں, ریاست پہ ہم لڑتے ہیں, سیاست میں ہم جھوٹ بولتے ہیں. اب تو یہ معاملہ آ گیا ہے کہ آپ برائی کو جسٹیفائی کرنے کو عقل مندی کہہ رہے ہیں, اور مانگ آپ ریاست مدینہ رہے ہیں. کس نے کہا ریاست مدینہ بھی تو ایک فلاحی مملکت ہے نا, وہ آپ 25 روپے کا بیچے؟ کس نے کہا نہیں, تو یہاں پہ لوگ اسی لیے تو آواز اٹھا رہے ہیں. کس نے آپ کو کہا ہے کہ بچے آپ کے دودھ نہ صحیح پی سکیں؟ ریاست آپ کو مدینے کی چاہیے, اور بے ایمانی آپ نے خود اپنے گھر میں بیٹھ کے کرنی ہے. خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نیک نیت ہیں. بھئی کیا نیک نیتی کافی ہے؟ نیک نیتی سے آپ معاشرے کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں, آپ مسائل کو حل کر سکتے ہیں, چونکہ آپ پر امید ہے. لیکن ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, کیا نہیں نیک نیتی کافی ہے یا 3 گنا زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے؟ بے ایمان آدمی ریاست مدینہ کو قائم نہیں کر سکتا. پاناما لیگ ریاست مدینہ قائم نہیں کر سکتی. ایماندار سے بھی تو نہیں ہو رہی. اس ملک کے خلاف دشمنوں کا ایجنڈا لے کے بیان کرنے والا ریاست مدینہ نہیں کام کر سکتا. نیک نیت ہونا ایک بہت بڑی بات ہے, ایک کریڈٹ کی بات ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بات کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے آپ کو وہ صحاب چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے, وہ انصار چاہیے جو اپنی آدھی جائیداد جو ہے وہ آپ کو دے سکیں, جو آپ کو بازاروں کا راستہ دکھا سکیں, جو بیٹھ کے مدینے کی سڑکوں اور گلیوں میں احادیثوں کو لکھ سکیں. آج تک تو آپ یہ مثال دے رہے ہیں کہ حضرت عمر خطاب نے کہا کہ کوئی کتا مر جائے. ہماری روایتوں میں یہ نہیں آج تک پتا چل سکا کہ وہ کتے کی مثال دے رہے تھے یا کسی بکری کی مثال دے رہے تھے. آر&ڈی آپ کے پاس نہیں ہے, تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے, سلیبس آپ کے پاس نہیں ہے, ایمانداری آپ کے پاس نہیں ہے. اگر ایک بندے کے پاس ہے تو وہ بھی کافی نہ ہو, یہ کافی ہے, لیکن یہ ابتدا ہے. رائٹ, میں طاہر اشرفی صاحب بریک لے لوں, اسی پہ ہم بات کریں گے. انہوں نے ایثار کی بات کی ہے, یا ایثار کرنا تو دور, یہاں تو جو ہے نا وہ تک سمیٹنے اور لوٹنے کھسوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. ذرا بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. آپ سب لوگوں کو میری جانب سے ربیع الاول مبارک ہو. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے, زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت. ہم فقیروں نے مدینے کی گلی مانگی ہے. الحمدللہ کہ آج میلاد النبی ہے,
میں پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی. طاہر اشرفی صاحب، وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، اب اس کی یہ خواب جو ہے یہ حقائق رکھتے ہوئے آپ کو اس کی کیا تعبیر نظر آ رہی ہے؟ سر چونکہ قول و فعل میں تو تضاد ہے، ہمارے سادگی کی بات کرتے ہیں لیکن شاہانہ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، حکومتوں کو چلانے کے لیے قرضوں کے انبار لگائے جا رہے ہیں، کچھ عملاً ہو بھی رہا ہے جو بات ابھی بلال بھائی بھی کر رہے تھے، یا صرف یہ ہمیں تقریروں میں ہی ریاست مدینہ نظر آئے گی؟ میں گزارش کروں کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کا آپ بجٹ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ ایک شخص، جو میں ان کی بات کر رہا ہوں عمران خان صاحب کی، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ چاہتا ہے پاکستان مدینہ منورہ کی ریاست بن جائے. وہ سود کے خلاف انہوں نے کام کر رہا ہے، وہ اور چیزوں کے خلاف، لیکن گزارش یہ ہے کہ وہ معاشرہ جس نے صرف، اب مجھے بتائیے، میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں کہ ایک ریڑھی والا جس کو آپ 100 روپے کی چیز آپ لیتے ہیں، وہ دکھاتا آپ کو ریڑھی کے اوپر 100 روپے والی چیز ہے اور ڈال 50 والی دیتا ہے، اسے عمران خان کیسے ٹھیک کرے گا؟ مجھے بتائیے کدھر جائے عمران خان، کیا کرے عمران خان؟ ڈر ہونا چاہیے قانون کا، ڈر بٹھائیں، اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ 70 سال سے جن لوگوں نے اس ملک کی معیشت معاشرت کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، ان سے 2 سال میں عمران خان معیشت معاشرت سیدھی نہیں کر سکتا. آپ کوشش کر رہا ہے، کوشش اپنی کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، آپ نے دیکھا جب یہ کرونا کے معاملات آئے سارے اسے کرٹیسائز کر رہے تھے. اچھا ڈیل کیا اس میں، لیکن آپ بدلے نہ ان لوگوں کو جو آپ کی بات نہیں مان رہے، کہتے ہیں کہ بیوروکریسی ساتھ نہیں ہے، آپ بدلیں ان کو. آپ کے پاس اختیار ہے، اسی سسٹم سے آپ کہاں سے لائے؟ انہی میں سے لانے ہیں نا، انہی میں سے ہیں. اور نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگلے جو 5 ماہ ہیں، 5 سے 6 ماہ، اس میں آپ دیکھیں گے بہت کچھ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن یہ بات بڑی واضح ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا، دیکھیے آپ کے ہاں کیا سب میں میرے سمیت کیا لوگوں کو نہیں پتا یہاں کس نے لوٹ مار کی ہے؟ سب کو پتا ہے. کیا وہ دینے کو، کیا ان کے اوپر جب آپ احتساب کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فنامنا کیا ہے؟ یہ مدینہ منورہ کی ریاست چاہنے والی عوام کا فکر کیا ہے کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. کہاں جائیں گے آپ؟ ایک منٹ، ووٹ کے وقت گزارش سن لیں، ووٹ کے وقت میں ووٹ کس کو دیتا ہوں؟ میرے ہاں نااہل ہونے کا، ووٹ کا نااہل ہونے کا کیا، یہ تو تھانے بھی نہیں جا سکتا، اس کی تو ایس ایچ او بھی بات نہیں سنے گا. بات یہ ہے کہ انفرادی تبدیلی اور اجتماعی تبدیلی دونوں طرف محنت کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اصلاحات کی ضرورت ہے. خان صاحب نے کہا تھا کہ ریفارمز لے کر آئیں گے، آپ کر دینا اصلاحات. آپ تعلیمی نصاب کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ نے ایک تعلیمی نصاب کی طرف چلے گئے. مدارس جو ہیں، میں آپ کو عرض کروں، مدارس جو ہیں 70 سال بعد اس ملک کے اندر مدارس کی دینی تعلیم کو، مدارس آپ کو پتا کس سے رجسٹرڈ ہوتے تھے؟ وزارت صنعت سے. دینی مدارس 70 سال بعد اس حکومت نے دینی مدارس کو تعلیم کا درجہ دیا ہے. اب چیزیں ایک دم تو ٹھیک نہیں ہو سکتی، اس کے لیے لگے ہیں، سعود کے خاتمے کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ 12 ربیع الاول سے 1 ہفتہ ہم نے پورے ملک کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہفتہ رکھا ہے. ہم لوگوں سے التجا کریں گے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، یہ ممکن نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ 70 لاکھ سے 22 لاکھ کے اوپر اپنا بجٹ لا سکتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس کا، تو باقیوں کو بھی اس طرف جانا ہوگا. وہ انشاءاللہ ہوں گے، آپ کو ہوتے نظر آئیں گے. انہوں نہیں ہیں، دیکھیے یہ بڑا 70 سال کی بگڑی ہوئی سر، یہ سب کو پتا تھا، ان کو بھی پتا تھا، نہیں بدلا جا سکتا. ان کو بھی پتا تھا. ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہوئے کیا کیلکولیشنز نہیں کی تھی انہوں نے؟ ایسے ہی نعرہ لگا دیا تھا کہ کتنا بگاڑ ہے اس ملک کے اندر. ابھی 70 سال کی ہم ایگزامپل دے رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں، بہت سارے مسائل ہیں
خالی اگر عمران خان کی بات ہو وہ ممکن ہے ایک ہفتے میں ٹھیک کر دے، لیکن نیچے سے لے کر اوپر تک اور مختلف ادارے، مختلف چیزیں، آوا کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. بالکل ہے. ایک اینٹ اٹھاتے ہیں، خیال ہوتا ہے اس کی تصریح کریں گے، پتہ چلتا ہے 10 اینٹیں جو اس کے ارد گرد ہیں وہ بھی ساری کی ساری ایسی ہیں. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب، سر یہ جو غربت کا خاتمہ ہے یا پھر مدینہ ماڈل کی جانب جو حکومتی پیش رفت ہے، آپ اس سے کتنے ہوپ فل ہیں؟ ایک ہوتا ہے انسانی وعدے نا، وہ عمران خان صاحب کے وعدے ہوں یا کسی اور کے وعدے، ٹھیک ہے نا. ایک ہوتے ہیں انسان، ایک ہوتے ہیں الہی وعدے، ٹھیک ہے. میرا یقین کامل ہے الہی وعدے پہ، اور قرآن مجید میں ایک مقام پہ نہیں کتنے ہی مقامات پہ اللہ نے مومنین کو، مسلمانوں کو تسلی دی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جتنی ہی مشکلات، کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں، میں روئے زمین پہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے پر ایمان رکھنے والوں کو ضرور غلبہ دوں گا. سورہ توبہ میں ارشاد ہوا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ کفار چاہتے ہیں، یہ جو ابھی سازش ہو رہی ہے، میں آپ کو بیٹا بتانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھیں آپ. یہ کفار کی جو سازش ہو رہی ہے، اس طرف قرآن مجید میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کو، یعنی اللہ کے نور سے مراد اسلام ہے، اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں گے. ان کی سازشوں کو پروردگار عالم نے پھونک سے تعبیر کیا ہے. اور یاب اللہ، اللہ انکاری ایسا نہیں ہونے دے گا، الا یتم نورہ، اللہ اپنے نور کو ضرور کامل کرے گا، ولو کرہ الکافرون. اب میں آتا ہوں دوسری بات کر. بیٹا ایک بات یہ ہوتی کہ انقلاب چاہیے. کیا چاہیے؟ انقلاب. نیک نیتی بھی اپنی جگہ، یقیناً ان کے ساتھ اچھے دوست بھی ہوں گے، طاہر اشرفی صاحب جیسے اور بھی لوگ ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جو یہ ایک بات کو میں فیور دوں گا کہ یہ 73 سال کی خرابیاں ہیں، بے شک ہیں، یقیناً میں بھی جانتا ہوں، میں نے بھی بچپن پورے 60 سال زندگی گزار دیے کس حالت میں. لیکن یاد رکھیں یہ انقلابی تبدیلیاں چاہتے ہیں، کیونکہ کرپشن خود آپ نے فرمایا، انہوں نے طاہر اشرفی صاحب نے، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ یہ نیچے تک سرایت کر چکا ہے. ایسے ہی ہے. میں چاہ رہی ہوں اس پہ کامنٹ کر دیں، چونکہ علامہ طاہر اشرفی صاحب نے احتساب کا بھی نام لیا نا، کہ یہ سیرت طیبہ احتساب کے معاملے میں ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے تاکہ اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک لوگوں کو ٹھیک کیا جا سکے صحیح معنوں میں. دیکھیے احتساب کے معاملے میں تو ہے نا کہ کسی رشتہ دار کو، عزیز اقربا کو، کسی قریبی کو بھی نہ دیکھا جائے. میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت محترم ہستیاں ہیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ان کا احتساب کیا، خلفائے راشدین نے کس طرح اپنے اعمال کا اعتراف کیا، کیونکہ وہ کوئی نیا پٹارا نہیں کھولنا چاہتا میں، لیکن تاریخ میں سب کچھ موجود ہے نا. اب بات یہ کہ دیکھیے احتساب کرنے والی ٹیمیں جو ہیں، دیکھیں یہاں بھی وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اتنے افراد کہاں سے لائے جائیں اس معاشرے میں جس میں نیچے تک وہ سرایت کر چکا ہے، اتنے اچھے نیک افراد لائے کہاں سے جائیں. احتساب پہ سے انتقام کا لیبل کیسے ہٹائیں؟ کیا وہ گراؤنڈ رولز ہونے چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہوں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا، کیونکہ جس نے بھی چوری کی ہے وہ اس کے پاس سیدھا سا ہوتا ہے کہ میرے مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، مجھ سے سیاسی انتقام. یہ کھربوں ڈالر کہاں گیا ہمارا، ہماری قوم کا گیا کہاں، کون کھا گیا ہے سب کو؟ یہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتا، بس سیدھی سیدھی بات کر دیتے ہیں سیاسی انتقام ہو رہا ہے، سیاسی انتقام ہو رہا ہے. تو کہاں گیا وہ ہمارا پیسہ؟ یہ کراچی جو کراچی گٹر بنا ہوا ہے، کراچی گوٹھ بنا ہوا ہے، کہاں گیا کراچی کا سارا مال؟ کہاں گیا سندھ کا مال؟ کہاں گیا اس پورا صوبہ سے؟ یہ تو چلتا رہے گا، یہ کہتے رہیں گے سیاسی انتقام. بلال قطب صاحب، سیرت طیبہ ہمیں جو احتساب ہے اس کے لیے، حکمرانوں کے احتساب کے لیے کیا راستہ دکھاتی ہے؟ دیکھیں یہاں پہ ہر لیڈر، ہر جماعت ہمیں حضرت عمر کی مثال دیتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی چادر کا یہاں حساب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا کریں پھر بلال قطب صاحب، کیونکہ احتساب بھی ضروری ہے. دیکھیے احتساب میں نے اگر آپ کا کرنا ہے تو سب سے پہلے تو مجھے اپنا کرنا ہوگا نا، پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ عمران جو ہے وہ خود یہ ضرور سوچ سکتا ہے کہ میں سود ختم کر دوں گا، لیکن یہ بات خواب ہے. یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ کیونکہ سود کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی علماء کرام جو ہیں وہ صفحہ آرا ہیں، وہ فرنٹ لائن ہیں آپ کے. جب تک آپ ممبر کو علماء کرام کے حوالے نہیں کریں گے، میں جید علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، آپ صحیح فیصلے نہیں کر سکتے. میں اور آپ یا میرے سارے استاذہ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی بھی بات کو کہنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتے ہیں، کہیں دوسرے کو برا نہ لگ جائے، کہیں اس کی مسلک کے خلاف نہ ہو جائے بات، کہیں اس کے خلاف نہ. یہ خوف اور ہراسمنٹ جو ہے یہ ختم کب ہوگی؟ یہ تب ختم ہوگی جب واقعی علماء کرام جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں گے. وہ ایک کمرشل ادارے کو اسلام کے نام دے کے یا ٹرمنالوجیز چینج کر کے اس میں سے سود جو ہے اس کو حلال قرار نہیں دے سکتے. اور یہ حلال حرام کی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ کی بات ہے. جب تک آپ اللہ سے لڑتے رہیں گے آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. دوسری بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ریولوشن مدینہ نہیں بنا سکتی. مدینے کو بنانے کے لیے آپ کو ایوولوشن کا پروسیس چاہیے، وہاں پہ آپ کو لیڈرشپ چاہیے. میرے خیال میں
اس وقت کپتان کے اندر جو ایک مجھے کمزوری نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ وہ فرنٹ لائن لیڈرشپ اپنے ہاتھ میں لینے کی بجائے اپنے ان لوگوں کے حوالے ڈس انٹیگریٹ کر رہا ہے جو کہ شاید اس قابل ہوں گے ضرور لیکن ہمارے خیال میں نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ آپ کو کریکٹر ڈیولپمنٹ کسی نظام کے تھرو نہیں مل جاتی ہے. کریکٹر ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو پوری کی پوری نسلیں تیار کرنی پڑتی ہیں. اس وقت مجھے ایمانداری سے بتائیے, سینے پہ ہاتھ رکھ کے سارے لوگ, اگر آج وہ 8 بچے جو مدرسے میں غریب تھے, ایک بچے کا نام نہیں آپ کو پتا, اگر وہ غریب نہ ہوتے, وہ لاہور ڈیفنس اسکول کے بچے ہوتے, خدا نہ خواستہ اس ملک کے اندر ایک قہر پڑا ہوتا, اسکول بند ہوتے. ہم لوگوں نے ان بچوں کے لیے فاتح تک نہیں پڑھی. مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے کس کا نام محمد, کس کا نام عبداللہ, کس کا نام عمر, ابو بکر تھا, لیکن وہ غریب بچے تھے. یہ آپ نے ڈسکریپنسی اس معاشرے میں رکھی ہوئی ہے کہ مذہبی طبقے کو آپ نے مین سٹریم طبقے سے الگ رکھا ہوا ہے. جب تک یہ ایک نہیں آئے گا, ریاست مدینہ کا خواب جو ہے وہ نامکمل رہے. رائٹ. علامہ طاہر اشرفی صاحب, آخری بات, کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ ہماری جو غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, ہم اس کا اعتراف کر لیں اور آج 12 ربیع الاول کے دن نبی رحمت کے آفاقی پیغام پر عمل کرنے کا عہد کر لیں؟ پہلے تو میں بلال بھائی سے عرض کر دوں کہ بلال بھائی ایک ہے ریاست کا کام. کل ہمارے پرسوں آرمی چیف بھی وہاں مدرسے کے بچوں کے پاس گئے, میں بھی پرائم منسٹر کی طرف سے گیا, ہمارے وزراء صوبائی سارے وہاں رہے. لیکن بات ٹھیک ہے کہ باقی آپ کا معاشرہ کہاں تھا, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, باقی معاشرے میں کسی نے کوئی آواز نہیں بلند کی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ احتساب شروع کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ ملک کی سلامتی کے وہ راز جو ان کے پاس ہیں, چونکہ وہ بھی ماضی میں منصبوں پہ رہے ہیں, وہ اگلنے شروع کرتے ہیں, وہ ملک کی سلامتی سے کھیلنے تک چلے جاتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. اگر کسی مجلس میں, اگر کسی اجلاس میں کوئی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو اقتدار نہیں ملے گا, آپ ملک کی سلامتی سے کھیلیں گے. عمران خان کا یہ بڑا واضح کلیئر میسج ہے کہ مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانی ہے, جو قیمت بھی ادا کرنی پڑے ہم ادا کریں گے, اور باقی اللہ کے اختیار میں ہے. خان صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلا دے. چلانا اس رب نے ہے, کوشش ہم نے کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ وہ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا, اور یہ پاکستان, جیسے ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا, ایک دن مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست. علامہ حسن ظفر نقوی صاحب, بلال قطب صاحب اور علامہ طاہر اشرفی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ فصیح الدین سہروردی صاحب, صدیق اسماعیل صاحب اور ابرار الحق, آپ کا بھی بہت شکریہ. رب ذوالجلال کے پیارے محبوب, آپ پختہ میں خام, آپ بادشاہ میں فقیر, میں گدا میں بے نوا, میں کمزور میں گناہگار, آپ کی نسبت سے میرا بھرم, اے میرے پروردگار یہ بھرم قائم رکھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اپنا کرم فرما, ہمیں مشکلات سے نجات دے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر ڈال دے. آمین. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.